नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, जिना एजुकेशनल एकेडमी सिलसिला दर्स कुरान का आज दूसरा दर्स है। गुज़श्ता दर्स में हमने कुरान के नामों के मायने को बयान किया था। आज के दर्स में उन्हीं नामों के हवाला जात को बयान करना है। कुरान का एक नाम अल कुरान है। सूरत यासीन आयत नंबर 2 में कुरान के इस नाम को बयान किया गया है। वल कुरानिल हकीम के अल्फाज आए हैं। अल कुरान पर जो अलिफ लाम है ये तखसीस का है। तखसीस का मतलब होता है किसी चीज़ को खासन खास कर देना। कुरान पर अलिफ लाम लगेगा, इसका मतलब बनेगा कि अल कुरान वो किताब जो बार बार पढ़ी जाती है। अल कुरान बार बार पढ़े जाने वाली किताब, इसकी एक अकली दलील यूँ पेश करते हैं। दुनिया में सबसे पहले नमाज फजर का वक्त फिजी में होता है। फिजी में जब नमाज फजर का वक्त होता है, अभी फिजी में नमाज फजर का वक्त ख़त्म ही नहीं होता कि इंडोनेशिया में नमाज फजर का वक्त शुरू हो जाता है। इंडोनेशिया के 5000 जज़ायर हैं और ये 3000 रकबे पर फैला हुआ मुल्क है। 5500 जज़ायर को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहले हिस्से को मशरकी जज़ायर कहते हैं, दूसरे हिस्से को वस्ती जज़ायर कहते हैं, तीसरे हिस्से को मगरबी जज़ायर कहते हैं। मशरकी जज़ायर में नमाज फजर का वक्त ख़त्म नहीं होता। जैसे ही वस्ती जज़ायर में नमाज फजर का वक्त ख़त्म होता है, साथ ही मगरबी जज़ायर में नमाज फजर का वक्त शुरू हो जाता है। जैसे ही मगरबी जज़ायर में नमाज फजर का वक्त ख़त्म होता है, ऑस्ट्रेलिया में और मगरबी जज़ायर में नमाज फजर का एक ही वक्त है। अभी मगरबी जज़ायर में नमाज फजर का वक्त ख़त्म होता है कि बांग्लादेश में नमाज फजर का वक्त शुरू हो जाता है। जैसे ही बांग्लादेश में नमाज फजर का वक्त ख़त्म होता है, भारत में नमाज फजर का वक्त शुरू हो जाता है। जैसे ही भारत में नमाज फजर का वक्त ख़त्म होता है, दोबारा फिजी में नमाज ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है। जब मराकश में नमाज फजर का वक्त ख़त्म होता है, तो फिजी में नमाज असर का वक्त शुरू हो जाता है। ये सिलसिला जब अमेरिका तक पहुंचता है, अमेरिका में नमाज फजर का वक्त ख़त्म होता है, फिजी में नमाज इशा का वक्त शुरू हो जाता है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, इससे यह साबित हुआ कि नमाज फजर से लेकर नमाज इशा, फिर नमाज इशा से लेकर नमाज फजर तक तमाम वक्त में कुरान नमाज में भी पढ़ा जा रहा है और नमाज के बाद मुसलमान देखकर भी कुरान पढ़ते हैं, तो कुरान देखकर भी पढ़ा जा रहा है। तो इससे अल कुरान का मानी बार बार पढ़े जाने वाली किताब अकली तौर पर साबित हो गया। कुरान करीम का हमने दूसरा नाम बयान किया था अल किताब। अल किताब का मतलब बयान किया था कि वो किताब जिसमें तज़किरा किया गया हो सबका अंबिया का। अल किताब इस नाम का हवाला सूरत बकरा आयत नंबर 2 है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। अल किताब पर अलिफ लाम यहाँ भी तखसीस का है। समावी किताबों के लिए जितनी भी गुज़श्ता किताबें गुज़र चुकी हैं, मुस्नद इमाम अहमद के मुताबिक 315 अंबिया अलैहिस्सलाम गुज़रे हैं और 315 पैगम्बरों पर 315 किताबें नाजिल हुई कमोबेश। और 315 किताबों का जो निचोड़ है वो कुरान मजीद में है और 315 किताबों के लिए एक लफ्ज़ कुतब इस्तेमाल हुआ है। कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली।
یہاں لفظ کتب آیا ہے، لفظ کتب الکتاب کی جمع ہے۔ سامعین، یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ الکتاب سب کا سماوی کتابوں کے لیے قرآن میں سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں بولا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اعتراض اس طرح نہیں ہے کہ الکتاب مفرد ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ الکتاب مفرد ہے، لیکن یہاں الکتاب لانے کا مطلب رب ذوالجلال کا اس چیز کو بیان کرنا ہے کہ سماوی کتابیں ہوں یا موجودہ کتابیں ہوں، سب کا نیت تعلیم ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، اور اس مقصدیت تعلیم کی وجہ سے الکتاب مفرد اللہ رب العزت نے یہاں بیان کیا ہے۔ معزز سامعین، آپ چیز کو جانتے ہیں کہ جتنی سماوی کتابیں تھیں ان تمام کتابوں کا نچوڑ قرآن مجید میں ہے، اور قرآن مجید کا نچوڑ اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ میں رکھ دیا ہے، اور تمام کی تمام سورۃ فاتحہ کا نچوڑ اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھ دیا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نچوڑ اللہ رب العزت نے بسم اللہ کی با میں رکھا ہے۔ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ 6,000 سے زیادہ آیات کا نچوڑ بسم اللہ میں کیسے آیا، اور پھر بسم اللہ کی با میں کیسے آ گیا؟ آپ جانتے ہیں کہ با جو ہے یہ الصاق کے لیے ہے، اور الصاق کا معنی ہوتا ہے ملانا۔ قرآن کا مقصد ہے مخلوق کو خالق سے ملانا، تو با الصاق کے لیے ہے، با بھی ملانے کے لیے ہے، لہذا پورے قرآن کا مقصد با میں پایا گیا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ با کے نقطے میں تمام سماوی کتابیں، تمام صحائف اور مکمل قرآن پایا جاتا ہے با کے نقطے میں۔ معزز سامعین، کو اعتراض کر سکتا ہے کہ با کے نقطے میں کیسے ہے؟ نقطہ واحد ہے، اور تمام سماوی کتابیں اس چیز کی تعلیم دیتی ہیں کہ خدا کی ذات واحد ہے، نقطہ بھی واحد ہے، یہ خدا کی وحدانیت کو بیان کر رہا ہے۔ معزز سامعین، اللہ عزت نے اپنے قرآن کو بسم اللہ سے شروع کیا۔ ہم اس پر ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے بسم اللہ سے کیوں شروع کیا، یہ رحمت والی آیات اللہ کیوں لے کر آئے۔ ایک امیر آدمی کے گیٹ پر ایک فقیر آیا، اس نے آ کر کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ مالک نے کہا جاؤ اس فقیر کو ایک مٹی آٹے کی دے دیں۔ اب نوکر نے ایک مٹی کے بجائے 2 مٹیاں دے دیں۔ وہ فقیر چلا گیا، گھر جا کر اس نے 2 مٹی آٹے کی رکھی اور ایک کلہاڑا لیا، اور کلہاڑا لے کر آ کر اس امیر آدمی کے گیٹ کو توڑنے لگا۔ مالک کے نوکر نے آ کر اسے روکا، وہ رکا نہیں۔ وہ مالک کے پاس گیا کہ وہ فقیر جس کو ہم نے مٹی دی تھی آٹے کی، وہ آ کر گیٹ کو توڑ رہا ہے۔ مالک آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے بندے، میں نے تجھے مٹی دی، تجھ پہ احسان کیا آٹے کی کہ تو جا کر اس کو گوندھ اور پکا اور کھا، اپنے بچوں کو کھلا، تو میرا نقصان کرنے آ گیا ہے۔ اس نے کہا میں تو یہ سمجھ کر آیا تھا یہ امیر آدمی ہے، کوئی اچھا خاصا مال دے گا اور بڑا گیٹ ہے اس کا، تو نے اپنے گیٹ کے مطابق اپنے محل کو نہیں بنایا ہوا، اپنے دل کو بھی نہیں بنایا ہوا۔ گیٹ تو تیرا بڑا ہے لیکن دل تیرا چھوٹا ہے۔ رب ذوالجلال نے بڑے قرآن کو بسم اللہ سے اس لیے شروع کیا کیونکہ یہ آیت رحمت ہے، تو اللہ کی رحمت سب پہ حاوی ہے۔ ایک معزز سامعین، گزشتہ درس میں ہم نے الکتاب کے بعد قرآن کا نام الذکر بیان کیا تھا۔ الذکر سورۃ حجر کی آیت نمبر 2 میں ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ معزز سامعین، گزشتہ درس میں ہم نے الفرقان نام بیان کیا تھا۔ سورۃ فرقان کی پہلی آیت میں اس نام کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ معزز سامعین، ہم نے گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ قرآن عملی اصول ہے، اور کوئی عملی اصول اسی صورت میں اپنا نتیجہ صحیح مرتب کرتا ہے جب اس کے ہر جز کو، مختلف اجزاء کی ترتیب کو اور اس کے مجموعی طریقہ عمل کو صحیح سمجھا جائے اور اس پر صحیح عمل کیا جائے۔
قرآن مجید بھی ایک عملی اصول ہے، اس کو جب ہم صحیح سمجھیں گے، پھر اس پر صحیح عمل کریں گے، اپنا صحیح نتیجہ مرتب کرے گا، ورنہ انسان کی ساری محنت رہ جائے گی۔ قرآن کو صحیح سمجھنے کے لیے جنا ایجوکیشنل اکیڈمی کی طرف سے درس قرآن کریم کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم قرآنی آیات کی تعلیمات الہیہ کی جدید تشکیل کریں گے۔ اس میں ہم قرآن کی تفسیر بالقرآن پہ زیادہ زور دیں گے۔ رب ذوالجلال آیات تصریفات کرتے ہیں، اپنی آیات کو پھر کر بیان کرتے ہیں۔ علم القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالقرآن، اس کا ایک حوالہ اس طرح سمجھیں۔ سورۃ فاتحہ کی آخری آیت میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کی تفسیر رب ذوالجلال نے ایک اور جگہ کی، انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ نے انعام کیا نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ کثر تہذیب ٹوٹنے کے دہانے پر ہے۔ تو جناب عالی، ہم سوال کرتے ہیں، پھر کون سا علم ہے جس سے ہمیں صحیح تہذیب ملے گی؟ کون سا ایسا علم ہے جس سے ہمیں صحیح تمدن ملے گا؟ صحیح تہذیب اور صحیح تمدن دینے والا علم وہی کا علم ہے، جیسے کہ پہلے درس میں بیان کیا گیا تھا۔ حواس خمسہ کے ساتھ حاصل ہونے والا علم اور عقل کے ساتھ حاصل ہونے والا علم، یہ کائنات کی وسعتوں کو تو پار کر سکتا ہے، یہ کائنات کی محیط قوتوں کو تو مسخر کر سکتا ہے، لیکن انسانی زندگی کے معاملات کا صحیح حل پیش نہیں کر سکتا۔ انسانی زندگی کے معاملات کا صحیح حل پیش کرنے کے لیے انسانی زندگی کا مقصد اور اس کے نصب العین کو متعین کرنا پڑے گا۔ وہ کون سی چیز ہے جو عالمگیر انسانیت کے لیے نفع بخش ہے، اس کو متعین کرنا پڑے گا۔ وہ کون سی چیز ہے جو عالمگیر انسانیت کے لیے ضرر رساں ہے، اس کو متعین کرنا پڑے گا۔ وہ کون سی مشترک اقدار ہے جس کی حفاظت ضروری ہے، اس کو متعین کرنا پڑے گا، اور اس کا تعین وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور وحی جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے۔ تو انسانیت وحی پر آنا چاہتی ہے تو انسانیت کو قرآن پر آنا پڑے گا، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی تفسیر کو سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن کی تفسیر کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان ہر انسان کی زبان نہیں ہے۔ معزز سامعین، اگلے درس میں انشاءاللہ ہم قرآن مجید کے نکات کو، قرآن مجید کے صورتوں کے تعین کو، قرآن کے پاروں کی تقسیم کو، قرآن کے منازل کو، قرآن پر لگے ہوئے اعراب کو بیان کریں گے کہ یہ اعراب کیوں لگایا گئے، قرآن کی صورتوں کی تقسیم کیوں ہوئی، قرآن کے پاروں کی تقسیم کیوں ہوئی، قرآن میں منازل کتنی ہیں اور منازل کی تقسیم کیوں کی گئی۔ ربنا تقبل